Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। रिफॉर्म मूवमेंट्स का मतलब है यानी कि बेसिक जो आपकी तहरीकें चली थी, जो बड़े सगीर के अंदर तहरीकें चली थी वो कौन कौन सी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। जी, अब देखते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। जी, 1857 की जो जंग आज़ादी थी, उस जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की जो माशती और मुआशी हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे। इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे कि वो मतलब मुसलमान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और बहुत ज़्यादा कह लें कि मायूस हो चुके थे। ये वो सिचुएशन थी जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की बहुत मदद की। अब मसला यहाँ पे क्या था? मसला बेसिकली यहाँ पे ये था कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एक कह लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना बहुत ज़्यादा उनकी जो ज़िंदगी थी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो स्टेक पे लगा दी थी। सबसे पहला काम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने आते ही इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले जो लैंग्वेज जो थी ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो बड़े सगीर की थी वो पर्शियन यानी कि फ़ारसी थी। फ़ारसी को ख़त्म किया और उन्होंने अंग्रेज़ी को कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदुओं ने इसको बिल्कुल भी इसको अपोज़ नहीं किया, यानी कि कोई भी मुखालफत हिंदुओं की तरफ से नहीं आई। उन्होंने इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। लेकिन मुसलमान इस फैसले से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए, उनको ये फ़ैसला पसंद नहीं आया। उनका ख्याल था कि ज़बान के बदलने का मकसद है कि बेसिकली इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक तहज़ीब में और उनकी सिविलाइजेशन में भी चेंज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें हिंदू मुसलमान सिख ने लड़ी थी, लेकिन जो बागी होने का लेबल था वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ सरकार ने लगाया था मुसलमानों के ऊपर। अंग्रेज़ सरकार चाहती थी कि किसी हर तरीके से वो मुसलमानों को, और वो कोशिश कर रही थी कि किसी हर तरीके से वो मुसलमानों को डैमेज करे ताकि वो अपनी खोई हुई साख किसी भी तरीके से दोबारा हासिल ना कर सके। उन्होंने इस कोशिश में मुसलमानों को एजुकेशन से बाहर निकाला, मुसलमानों के जो तालीमी इदारे थे उनको बंद किया, पॉलिटिक्स से उनको बाहर निकाला, गवर्नमेंट की जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी उससे उनको निकाला। ज़्यादातर जो उन्हें पोस्ट दी गई थी वो बेसिकली उन्होंने हिंदुओं को दी, सिखों को दी, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दी। अब ये जो पॉलिसी थी ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने मुसलमानों के साथ रखी और इसका मकसद ये था कि वो मुसलमानों को चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान दोबारा खड़े हों। मुसलमान दोबारा खड़े होंगे तो हमें पता होगा कि मुसलमान के इक़्तिदार, उनकी तालीम पहले वो एक दफ़ा देख चुके हुए थे कि यूरोप में उन्होंने किस तरीके से स्पेन में और बाकी जगहों पर अपनी मुसलमानों ने अपनी सल्तनत खड़ी की है। तो इसीलिए अब वो सबसे पहले मुसलमानों को आउट कर रहे थे। इसके अलावा मुसलमान का जो ज़्यादातर कह लें कि जो ज़राए आमदन था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। अब सबसे पहले तो उनकी ज़मीनें छीनी। उनकी ज़मीनें छोड़ने के बाद उनके जो लैंडलॉर्ड थे और मुसलमान और जो जितने भी उनके किसान वगैरह थे उनको भी बहुत नुकसान पहुंचा। इस तरीके से हर किस्म का उनको कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं हासिल करने देते थे। ये तमाम नुकसान वो मुसलमानों को पहुंचाना चाहते थे। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो एक रोल अदा किया, जो बीच में एक ब्रिज का, वो अदा किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा होते हैं। आप एक मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान थे। आप बेसिकली चाहते थे कि मुसलमान अपने आप को मुस्लिम ही रहें, लेकिन आज उस वक़्त का जो जदीद दौर था, जिस दौर में वो रह रहे हैं, उसके मुताबिक वेस्टर्न एजुकेशन के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें ताकि वो अपनी खोई हुई इज़्ज़त और साख को बहाल कर सकें। और वो चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से मुसलमान और अंग्रेज़ सरकार आपस में बेसिकली रिकनसाइल करें। सर सैयद का आइडिया था कि ब्रिटिश के साथ हमें लॉयल्टी दिखानी चाहिए, हमें अपनी तालीम पे फोकस करना चाहिए और अपने आप को ना ज़रा सियासत से दूर रखना चाहिए। इसी तरीके से मुसलमान जो हैं वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान बेसिकली इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना चाहते थे जो कि अंग्रेज़ सरकार और मुसलमानों के दरमियान थी। उनका मानना ये था कि 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू, मुसलमान और सिख सब ने इक्वली काम किया है, लेकिन
لیبل باغی ہونے کا صرف اور صرف جو ہے اور اس وار کا جو کہنے کے ریزن تھا وہ انگریز سرکار صرف اور صرف مسلمانوں کو دیتی ہے. وہ یہ کہتے تھے, ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلم اور کرسچنز میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ چیز کامن یہ ہے کہ دونوں جو آپ کے پاس مذہب ہیں یہ دونوں مذہب وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں لوگ آپس میں انٹرفیتھ ہارمنی کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں سافٹ کارنر رکھیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک پیمفلٹ لکھا جس کا نام تھا کازز آف انڈین ریولوشن, جس میں انہوں نے برٹش کو ایکچولی یہ کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ ایکچوئل کاز آف جو وار آف انڈیپینڈنس کا تھا وہ کیا تھا, اور اس کو ان سے آگاہی دینے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو برٹش کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ ایکیوزیشن تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ برٹش حکومت کے خلاف ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ نے بیسیکلی ایک اور کنیکشن میں ایک کتاب لکھی جس میں آپ نے لکھا کہ لائل محمدنز آف انڈیا, جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو مسلمان ہیں وہ اگر آپ ان کو گورنمنٹ پہ سیٹس دیتے ہیں, اور انہوں نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں, تو وہ ہمیشہ سے وار آف انڈیپینڈنس کے دوران بھی برٹش سرکار کے ساتھ لائل ہی رہے ہیں. تو یہ ایک کوشش تھی سر سید کی طرف سے. اب سر سید کی ہم کچھ خدمات دیکھتے ہیں, جس میں ہم ان کی تعلیمی خدمات دیکھیں گے, ہم ان کی جو ہے معاشرتی خدمات دیکھیں گے, ہم ان کی سیاسی خدمات بھی دیکھیں گے. سر سید احمد خان کے بارے میں اگر بات کریں تو انہوں نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو کہا کہ جو آپ کا اصل زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سادگی سے, پیورٹی سے, سمپلسٹی سے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. آپ نے بتایا کہ اس وقت کے دور میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اور انگریزی زبان ہماری آفیشیل لینگویج بن چکی ہوئی ہے, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھیں, اس کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ اس وقت دور تھا, وہ اس وقت کے دور کے مطابق ایک جدید زبان تھی. ماڈرن ایجوکیشن کے جو ٹیکنیکس ہیں اس کو اپنائیں. آپ نے مراد آباد میں 1859 کے اندر ایک اسکول بنایا جس میں بیسیکلی آپ انگلش اور پرشین زبان کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دیتے تھے. ایک اور اسکول آپ نے غازی پور میں 1862 میں بنایا, جس کا مقصد بھی مسلمانوں کو جدید جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے وہ دینا تھا. اسی طریقے سے 1863 میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی ایک جو ہے وہ اسٹیبلش کی, جس میں انگلش کی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا, تاکہ لوگ اگر اردو ابھی سیکھ رہے ہیں انگلش, تو آپ اس کو اگر اردو یا کسی اور اردو زبان میں اگر ان کا فہم ہے تو پڑھ کے نالج حاصل کریں. ایک ویکلی جرنل علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے آپ نکالتے تھے, اور یہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا 1866 میں. یہ سر سید احمد خان کی وہ مین ایجوکیشن تھی جو کہ انہوں نے مین آپ کہہ لیں کہ ایک ایفرٹ تھی جو کہ انہوں نے اپنی وفات تک اس کو جاری رکھا, اور آپ ہر ویک اس کو نکالتے تھے. اس کو اردو اور انگلش 2 سیکشنز میں آپ نکالتے تھے. اس میں آپ ہر طرح کا آرٹیکل, چاہے وہ سوشل ہے, ایتھیکل ہے, سائنٹیفک ہے, پولیٹیکل ہے, وہ شائع کرتے تھے, اور اس کے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. اس کے علاوہ آپ نے MAO کالج, محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بھی بنیاد رکھی. محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول 1875 میں اس کی بنیاد رکھی, اور 2 سال کے ایک مختصر عرصے میں ہی آپ نے اسکول کو کالج لیول پر جو ہے وہ بیسیکلی اس کو اپڈیٹ کر دیا. سر سید احمد خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد کالج کی رسپانسبلٹی لے لی تھی. اس کے علاوہ برٹش سرکار سے آپ نے 74 ایکڑ زمین کا جو تھا وہ گرانٹ لے لیا تھا, جس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بنائے, جس میں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, اور خیبر پختونخوا میں. اس کے علاوہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج, جس کو MAO کالج کا نام بھی دیا جاتا ہے, اس کو بیسیکلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں یونیورسٹی میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. اب ہم بات کرتے ہیں سر سید کی سوشل سروسز کے بارے میں. سر سید احمد خان کی جب ہم سوشل سروسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ویسٹرن ایجوکیشن اور ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا. ویسٹرن کلچر کا مراد بے شک مقصد ان کے یہ نہیں تھا کہ آپ بیسکلی اپنے لباس میں یا ان چیزوں میں یا باقی چیزوں میں تہذیب میں لیں. ویسٹرن کلچر سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ سپون سے, آپ نائف سے, آپ فورکس وغیرہ سے کھانا سیکھیں, تاکہ اس وقت کی اگر جو آپ کو گورنمنٹ کی سیٹس لینی ہے, آپ کو ہائی لیول پوزیشنز پہ جانا ہے, تو یہ اس وقت کی ایک ڈائر نیڈ تھی. بیسکلی اس کے علاوہ
سر سید احمد خان نے ایک نیشنل لیول پہ ایک نیشنل یونٹی کے نام سے ایک نیشنل ویلفیئر کے طور پر ایک یہ فیلنگ بیسیکلی کریٹ کی کہ جو مسلمز ہیں وہ لائل ہیں، اور انہوں نے جو کتاب لکھی وہ لائل محمدنز آف انڈیا تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ وار کے دوران بھی جو آپ کے گورنمنٹ کی پوسٹ پہ مسلمان تھے وہ آپ کی برٹش سرکار کے ساتھ لائر ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب لکھی جس میں آپ نے خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ کتاب بیسیکلی ولیم میرز کی ایک کتاب کے رسپانس میں لکھی، جس میں ولیم نے جو مسلمانوں پہ کرٹیسزم کیا تھا اس کا آپ نے جواب دیا۔ ایک اور کتاب آپ نے لکھی تائبان الکلام، جس میں آپ نے دونوں ہالی بکس کو یعنی کہ ایک ہماری قرآن پاک اور دوسری کرسچنس کی بائبل، اس کے اندر جو کامن چیزیں ہیں جیسے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کی ہالی بکس ہیں، اور ہالی بکس جو ہوتی ہیں تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دو ریلیجنس میں ہمارے پاس کیا چیزیں کامن ہیں۔ اسی طریقے سے لیٹر ان کی جو یہ کتاب ہے یہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو تائبان الکلام کتاب ہے اس میں بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہولی قرآن اور بائبل کو کمپیئر کیا گیا تھا، اور اس کا جو تھا وہ پروف جو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بوتھ آر ڈیوائن بکس، یہ بیسیکلی آپ کی وہ بکس ہیں جو ہولی کتابیں ہیں، ڈیوائن ہیں، اور ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہے۔ یہ بیسیکلی کرسچنز میں اور مسلمانوں میں ایک جو اس وقت ایک نفرت اور ایک جو عدم اعتماد قائم ہو چکا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام یہاں پہ بھی کیا کہ آپ نے ایک آرفن ہاؤس جو ہے وہ قائم کیا، مراد آباد میں ایک سکول بھی قائم کیا۔ 1867 میں جو کچھ پرومیننٹ ہندو کیمپین تھے جنہوں نے اردو لینگویج کو جو کہ اس وقت پرشین اسکرپٹ کے اندر ہوتی تھی اس کو ہندی سے ریپلیس کروا دیا تھا، جس کو ریئیکٹ کرتے ہوئے آپ اس وقت مسٹر شیکسپیئر ہوتے تھے جو کہ بنارس کے کمشنر سے ان سے ملے، تو آپ نے ان کو اس ریئیکشن میں کہ جب وہ ہندوؤں نے ہندی لے آئے تھے اور ساتھ پرشین کو ہٹا دیا تھا تو اس کے جواب میں آپ نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں آپ نے یہ جواب دیا کہ ناؤ آئی ایم کنونسڈ دیٹ دیز ٹو نیشنز ول ناٹ ورک یونائٹیڈ ان اینی کاز. At present, there is no open hostility between them, but on account of the so-called educated people, it will increase 100-fold in the future. He who is alive at that time will see it come to the pass. یعنی کہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہ اب میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، میں کنونسڈ ہو چکا ہوں، میں یہ بات مان چکا ہوں کہ یہ دو نیشنز مسلمان اور ہندو یہ کبھی بھی ایک مفاد پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ابھی ان میں کسی بھی قسم کی کوئی آپس میں کہہ لیں کہ کوئی چیز کامن نہیں ہے، کوئی ہوسٹیلٹی نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے یہ اختلافات بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے، جو زندہ ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب پولیٹیکل سروسز کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل سروسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اپنے آپ کو جو سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل تھی 1878 میں اپنے آپ کو اس کا ممبر رہنے دیا، اور آپ 1788 سے لے کر 1882 تک اس کے ممبر رہے۔ اس کے ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ نے البرٹ بل کو اپوز کیا۔ 1883 میں جب یہ بل لوکل گورنمنٹ لیول پہ کے لیے کاؤنسل میں پریزنٹ ہوا تو آپ نے بھی وہاں پر بھی اس کو اپوزڈ کیا، تو یہ اور سیپریٹ مسلمانوں کے لیے الیکشنز کرنے کے لیے بھی آپ نے وہاں پہ یہ ایک پروپوزل دیا۔ شروع میں سر سید احمد خان جو تھے وہ بیسیکلی آپ نے جو کوششیں کی تھیں وہ آپ نے ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے کی تھیں جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن جلد ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس وقت آپ نے مسلمانوں کو یہ ایڈوائس بھی کی تھی کہ آپ نے کسی بھی قسم کی سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لینا، آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں اور اپنے مالی حالات کو بہتر بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی بڑی کوششیں کی تھی کہ مسلمان کو اپنے حقوق ملے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جب یہ آپ کی لینگویج کنٹروورسی آئی ہے، جب اردو ہندی کنٹروورسی آئی ہے کہ جب لوگوں نے جو اس وقت کے آپ کے کہہ لیں کہ پرومیننٹ ہندو کیمپین تھی انہوں نے پرشین کو ہٹا دیا ہے جو کہ اردو اسکرپٹ سے میں تھی اور اس وقت اس کو ہندی کو لے کے آئے ہیں، تو اس وقت سر سید احمد خان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بدل گیا تھا، اور اس وقت آپ نے یہ سجیسٹ کیا تھا جس میں آپ نے ریئیکٹ کیا تھا کہ اب یہ یونٹی کے ساتھ یہ دو کنٹریز نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ یہ وجہ آئیں گی تو ہم دیکھیں گے اتحاد بڑھیں گے اور ہندو میجورٹی میں آ کر ظلم کرے گا۔ سر سید احمد خان نے جو اس وقت نواب تھے، نواب محسن الملک،
ان کو لکھا کہ دس از اے پرپوزل وچ ول میک ہندو مسلم یونٹی امپاسبل ٹو اچیو. Muslims will never agree to Hindi, and if Hindus also following the new move insist on Hindi, they will also not agree to Urdu. The result will be that the Hindus and Muslims will be completely separated. انہوں نے اس وقت کے نواب المحسن ملک کو یہ لکھا کہ اگر یہ آپ چینج کرتے رہیں گے تو اردو پہ کبھی ہندو متفق نہیں ہوں گے اور ہندو جو ہیں وہ اور جو ہندی پہ کبھی مسلمان متفق نہیں ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ اس میں رہیں گے تو یہ آپ ہمیشہ کے لیے اب یہ دو قومیں بن چکی ہوئی ہیں بر صغیر میں. سر سید احمد خان نے جو 2 کتابیں لکھی، سر سید احمد خان کی جو کچھ فیمس بکس تھی ہم اس میں دیکھتے ہیں تہذیب الاخلاق، ایک سوشل ریفارمر تھا، تبیین الکلام، اثر السنادت، احکام تام اہل کتاب، عین اکبری، لویل محمدنز آف انڈیا، تاریخ سراخشی بنجور یعنی کہ ہسٹری آف دا بنجور ریبیلین، اسباب بغاوت ہند، دا کازز آف دا انڈین ریولوشن. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا. ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.